अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूँ तो दुनिया की हर हसीन कमसूरत लड़की जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही अपने लिए किसी हसीन मोहब्बत करने वाले शहजादे के ख्वाब देखा करती है। ऐसे ही बहुत से ख्वाब मैंने भी देखे थे और आज की रात उन ख्वाबों की तकमील की रात लग रही थी। मैं दुल्हन बनी अपने हुजलाए अरूसी में अपने शोहर शामिर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कमरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो यूँ लगा जैसे किसी ने अपने ख्वाब जगह जगह सजाए हुए हैं और उसकी चाहत में अपने खलूस और मोहब्बत के रंग भर दिए हैं। सारे कमरे में दियों से रोशनी की गई थी। उनकी कितार मिलाकर मेरा नाम लिखा गया था। जिस बेड पर मैं इस वक्त बैठी हुई थी उस पर ताज़ा गुलाब के फूलों के साथ पूरे दिल की शक्ल बनाकर अंदर मेरा और शामिर का नाम भी गुलाब के फूलों से लिखा गया था। 3 नवंबर की हमारी शादी की इस रोमान परवर रात मुझे लग रहा था जैसे मैंने किसी परिस्तान में कदम रख दिए हैं। शामिर रज़ा। मेरे होंठ हैरत, खुशी और फ़ख्र से जो सिल गए थे एकदम उसके नाम से कँप-कँपाए। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, यकीन नहीं आ रहा। तभी हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला, फिर धीरे से बंद करते हुए शामिर अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम ऐ मेरी अजीज़ तरीन बीवी। ये कुछ गलत हो गया, बल्कि मुझे कहना चाहिए ऐ मेरी अजीज़ तरीन वन एंड ओनली ज़ोजा। ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। शामिर मेरे करीब बैठे बैठे हर जुमले को खुद ही रिजेक्ट किए जा रहे थे कि कैसे मुखातिब करें, और मैं जो शर्म से दोहरी होकर सर झुकाकर बैठ गई थी एकदम से हंस पड़ी उनके खुद से सवाल और खुद से जवाब पर। हैं, तुम हंस रही हो? मैंने तुमको कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? शामिर ने मुझे घूरा, जो कि घूंघट की ओट से मुझे मालूम हो रहा था। मेरा दिल एकदम सहम गया और मेरा झुका सर मज़ीद झुक गया तो उन्होंने एकदम घूंघट उलट दिया। तुम डर गई ना? वो खिलखिलाकर हंस दिए तो मैंने हैरानगी से उनको देखा और जवाबन जिस तरह उन्होंने मुझे देखा तो मेरा दिल बंद होने को था। पानी मेरे मुंह से एकदम निकला। पानी? ओह अच्छा। वो मुड़े और पानी का गिलास भरकर मुझे दे दिया। मैंने फ़ौरन गटागट सारा गिलास खाली कर दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्यासी मछली हो। शामिर की बात सुनकर मेरी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू आ गए। मैं ऐसी ही थी, छोटी सी बात पर खुश हो जाती थी और छोटी सी बात पर रो देती थी। अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत नाजों में पली बेटी थी। ये तो शामिर ने ही मुझे मेरी दोस्त की शादी में पसंद किया था और अपनी भाभी के ज़रिए मेरा रिश्ता कहलवा भेजा था। इनके इसरार पर ही चट मंगनी पट ब्याह का काम हुआ था। 3 माह में ही मैं दुल्हन बनी आज इनके सामने मौजूद थी। मेरी अम्मी कहती थी कि मेरे जज्बात बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, बड़ों की तरह रहना सीखना चाहिए। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, रोना मत। शामिर शायद मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से सब बहाम गए थे। दोस्तों ने कहा था आज ही महाज फतह कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो मैं ही मर मिटा हूँ उस खुदा के खूबसूरत शाहकार पर। सुनो जान, मेरी जान, इधर देखो। और ये कहते हुए उनका लहजा इतना पुरकशिश था कि जैसे मकनातीस आपको अपनी जानिब खींचे। और शामिर आज भी ऐसा ही है। उसकी मोहब्बत में इजाफा ज़रूर हुआ है, कभी कमी नहीं हुई। और हमारी ज़िंदगी की पहली रात मोहब्बत के जो दिए शामिर ने जलाए थे, मैंने अपने एसार, मोहब्बत और वफा से उनमें हमेशा तेल डाला। और शामिर, वो तो अल्लाह जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मूड मेरी वजह से बेइंतहा अच्छा होता है और मेरी ज़रा सी नाराज़गी से एकदम परेशान हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत और अजीज़ तरीन शख्सियत मैं ही हूँ। इतना कुछ जानने के बाद तो हर कोई मुझे खुशकिस्मत कहता है। हाँ, हूँ तो सही मैं खुशकिस्मत, लेकिन इसके साथ मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक कांटा है। वो निकल जाए तो उस लेकिन का नाम शहनाज भाभी है।
پہلے دن سے لے کر آج تک میں ان کی شخصیت سمجھ نہیں پائی. کبھی اتنی مہرباں کہ بادل کی طرح برسیں اور کبھی اتنی نامہرباں کہ پانی کی ایک بوند کو بھی ترسا دیں. دراصل شہناز بھابھی شاہ میر کے بڑے بھائی شاہ زین کی بیوہ تھیں. شاہ زین بھائی شاہ میر سے کوئی 18 سال بڑے تھے. شاہ زین بھائی کے بعد 2 بہنیں تھیں. شاہ میر تو اپنے والدین کے بڑھاپے کی اولاد تھے. شاہ میر کی ماں تو انہیں کھرچن کہا کرتی تھی. یہ تو تب آیا جب مجھے بچے پالنے بھی بھول گئے. شاہ میر کے ابا شاہ میر جب 2 سال کے تھے تبھی وفات پا گئے تھے. تب سے لے کر اب تک شاہ زین بھائی نے ہی ان کو باپ بن کر پالا. لیکن وہ شاہ میر اور گھر کی ذمہ داری میں اتنے مصروف ہوئے کہ اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو کر گھر تک نہ بسایا. بہنیں بیاہ کر غیر ملکوں میں بھیج دی. لیکن پھر جب شاہ میر نے کاروبار سنبھالا تو بھائی سے پہلی فرمائشی شادی کی کر دی. یار میں 42 سال کا ہو گیا ہوں, اب کون کرے گا مجھ سے شادی؟ شاہ زین بھائی نے بات ٹالنے کو کہا. ارے نہیں بھائی صاحب, آپ تو ابھی بھی ہیرو ہیں, مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے لگتے ہیں. شاہ میر نے اپنے ہینڈسم خوبصورت اور کیئرنگ بھائی کا دل بڑھانے کو کہا. یہ سچ بھی تھا کہ شاہ زین خاصے اسمارٹ تھے. بس آپ تیار ہو جائیں, اب ہماری بھابھی ہر صورت یہاں آئیں گی. اور اماں جو شاہ زین کی ضد کے سامنے تقریباً ہار مان چکی تھی, ان میں بھی نئی روح آ گئی. اور پھر اماں چٹ منگنی پٹ بیاہ کی مانند شہناز بھابھی کو شاہ زین کی دلہن بنا کر لے آئیں, جو نہایت غریب گھرانے سے تھی لیکن بلا کی خوش شکل اور کم عمر تھی. شاہ زین بھائی بھی ماں کی پسند پر بہت خوش تھے. بیوی سے بہت محبت کرتے تھے مگر مزاج کے شروع سے ہی سنجیدہ تھے اور اظہار کے معاملے میں تو بالکل گونگے. اور شوہروں کا جذبات میں گونگا بہرا ہونا بیویوں کو گھن کی طرح کھانے لگتا ہے. بیوی بھی جب شہناز بھابھی جیسی کم عمر اور حسین ہو, یہ تو کوئی شہناز بھابھی سے ہی پوچھتا کہ ان کے دل پر شاہ زین بھائی کی کم گوئی نے کیا کیا اثرات نہ چھوڑے. اور پھر شادی کے کچھ دن بعد کی بات ہے, میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی جب شہناز بھابھی کی آواز پر چونک گئی. مشل, کہاں کی تیاری ہے؟ شہناز بھابھی نے میرے کمرے میں دستک دیے بغیر داخل ہوتے ہوئے پوچھا, جو مجھے برا لگا. نئے شادی شدہ جوڑے کا لحاظ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. پھر ویسے بھی کسی کی پرائیویسی میں بلا اجازت داخل ہونا کتنا برا لگتا ہے. لیکن ان کو سمجھاتی یا اس غلط چیز کا احساس دلاتی, اتنی ہمت تب مجھ میں کہاں تھی. بس بھابھی, شاہ میر کا ذرا باہر جانے کا موڈ ہو رہا تھا. میں نے سنبھل کر جواب دیا. کبھی کبھی شہناز بھابھی بالکل روایتی ساس والا کام کرتی تو اکثر مجھے وہ ظالم سماج لگتی. کہیں ہمارے پروگرام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دیں, میں نے ڈرتے ہوئے دل میں سوچا. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ارے خواہ موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے. اتنے خوبصورت اور رومانٹک موسم کو انہوں نے خراب کہہ کر بدذوقی کی انتہا کا مظاہرہ کیا تھا. پھر میں نے شاہ میر کی فیوریٹ ڈش تیار کروائی ہے, خواہ کھانا ضائع ہو جائے گا. ارے یار بھابھی اماں, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, فریج میں رکھ دیجیے گا. شاہ میر نے باتھ روم سے نکلتے ہوئے کہا. دیکھو چندا, تم دونوں وقت بے وقت نکلتے ہو تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. بھابھی نے پینترا بدلا. اف, میرا سارا وجود غصے سے سلگنے لگا تھا. شاہ میر کے لیے تو ویسے بھی اپنی بھابھی اماں کی بات قابل احترام ہوتی تھی. اور ہوا بھی وہی. شہناز اماں, میرا مطلب ہے شہناز بھابھی کے باہر نکلتے ہی شاہ میر نے دروازہ بند کیا اور میرا بازو کھینچ کر بیڈ پر بٹھا لیا. آج ہم گھر میں ہی رومانس کریں گے. شاہ میر نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی. پیچھے ہٹے ماماز چائلڈ. میں نے غصے سے جیولری اتارنی شروع کر دی. اتنے اچھے موسم میں تو شاہ میر کا ہاتھ پکڑ کر میں ہوا کے ساتھ اڑنا چاہتی تھی. اور پھر آؤٹنگ کا یہ پلان بھی تو دفتر سے آتے ہی شاہ میر نے بنایا تھا. ہم دونوں ہی کتنے خوش تھے. اور یہ شہناز بھابھی. میری آنکھیں گیلی ہونے لگیں تو شاہ میر کی جان پہ بن گئی. پھر جو انہوں نے الٹے سیدھے لطیفے سنانے شروع کیے تو میں چاہنے کے باوجود بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھ پائی. شاہ میر نے موسم کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے کھڑکی کھول دی اور لگے فلمی گیت گانے. اور ان کے گانے کے سٹائل سے میں ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جاتی. اندر کی فضا ایک دم خوبصورت ہو گئی. میری ساری کثافت دھونے کے لیے میرا رفیق زندگی جو تھا, جبکہ باہر بھابھی اماں کا موڈ خاصا ناخوشگوار تھا. دھڑام دھڑام چیزوں کے گرنے اور پٹکنے کی آوازیں آتی رہیں. 1-2 بار میں نے باہر جانے کی کوشش بھی کی تو شاہ میر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا.
اس وقت وہ اپنے گیتوں کا ذاتی البم سنانے کے فل موڈ میں تھے، اور بقول ان کے اپنے میاں کے گیت نہ سننا خاصا بذوقی کا کام تھا۔ مجھے اندر بیٹھے پتہ چل رہا تھا کہ شہناز بھابھی کا پارا آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا۔ وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ باہر ہی چلے جاتے، یوں سینے پہ مونگ دلنے سے بہتر تھا۔ بہرحال ری ایکشن خاصا سنگین نظر آ رہا تھا۔ شہناز بھابھی کو اس گھر میں سب سے اہم اور بڑا مقام حاصل تھا۔ ان کے رشتے میں احترام اور مروت کی پچ پچ کرتی لے صاف محسوس ہوتی تھی۔ گھر کے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کی نظر میں وہ نہایت بزرگ اور قابل احترام ہستی جانی جاتی تھی، اور اس بزرگ ہستی کی ٹوٹل عمر ہی کیا تھی، کوئی 35 یا 36 سال۔ ان کا لاڈلا فیضان 7-8 سال کا ہوگا، لیکن شاہ زین بھائی کی وفات کے بعد ان کا مقام شہناز بھابھی کو دے دیا گیا۔ سب گھر والوں نے شہناز بھابھی کو اتنی اونچی کرسی پہ بٹھا دیا کہ وہ بیچاری ہامنے ہی لگی تھی۔ ان کو کبھی کبھی بہت ڈپریشن ہوتا تو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگتی، وظیفے کیے جاتی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کا ہر چھوٹا بڑا انہیں اللہ والی سمجھنے لگا۔ چاچی مامی اپنے بچوں کو خود شہناز بھابھی سے دم کروانے لگی۔ ہر حاجت مند ان سے دعا کا کہنے آتا۔ جذباتی عروج کی چھوٹی سی اس عمر میں بیوگی پر ان کے ارد گرد والوں نے انہیں اتنی اونچی کرسی پر بٹھا دیا تھا جہاں ان کو اب آکسیجن بھی کم لگنے لگا تھا۔ اب وہ بیوہ ہونے کے علاوہ گھر کی سب سے بڑی اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ وہ اب اللہ والی بھی کہلانے لگی تھی۔ ایسے میں شوق اور رنگدار کپڑے پہننا، چوڑیاں زیور پہننا تو معیوب لگتا، لہٰذا ان کو دل مارنا ہی پڑا۔ لیکن اس دل کو مارتے مارتے کبھی ان کے اپنے ہاتھ لہو لہان ہو جاتے، لیکن دل ضدی بچے کی طرح مار کھا کر بھی ضد کرتا رہتا۔ ایسے میں خیام بھائی کی آمد ان کو ڈسٹرب کر دیا کرتی۔ خیام بھائی شاہ میر اور شاہ زین کے چچا زاد تھے۔ بیوی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اولاد کوئی نہ تھی، اس لیے وہ فیضان سے بہت پیار کرتے تھے۔ گھر بھی ہماری والی گلی میں ہی تھا، اس لیے فیضان کا زیادہ تر وقت خیام بھائی کے پاس گزرتا تھا۔ خیام بھائی جب بھی شہناز بھابھی سے بات کرتے تو دونوں جانب کتنا ضبط ہوتا تھا۔ بھابھی بار بار دوپٹے کو سر پہ درست کرتے ہوئے اسے سنبھال نہ پاتی۔ 18-19 سال جیسی لڑکیوں والی گھبراہٹ ان پر طاری رہتی، اور خیام بھائی، ان کی آنکھوں میں جیسے کبھی کبھی چنگاری سی اٹھتی، جیسے بجھی ہوئی راکھ میں سے کوئی سسکتی چنگاری، اپنے ختم ہونے کے دکھ پر سلگنے اور سسکنے والی، اندر ہی اندر آگ کا بھانبڑ بھڑکانے والی۔ یوں تو شہناز بھابھی خاصی سوشل تھی، ہر کوئی آ رہا ہے ان سے دعا کا کہنے، کوئی وظیفہ پوچھنے، لیکن خیام بھائی کے آنے سے یوں لگتا جیسے ان کا یہ روپ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ ایک عام سی عورت بن جاتی ہیں۔ نہیں، عورت نہیں، ایک بہت عام سی لڑکی جس کی کچھ نفسیاتی اور معاشرتی ضروریات ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ اس دن کی بات ہے جب شاہ میر صاحب ایک دفعہ پھر بڑے رومانٹک موڈ میں تھے۔ میں نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن ندارد، کیونکہ شاہ میر پوری فارم میں تھے۔ مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بٹھا کر میرے لمبے بالوں کو مختلف سٹائل دیے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے کریٹیو ہونے کے خیال کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ دیکھو تو جانے من، داد تو دو مجھے، کیسا ملٹی ٹیلنٹڈ شوہر ملا ہے تمہیں۔ توبہ ہے شاہ میر، اگر کسی کو پتہ چلے ان کی کمپنی کا مالک کس قسم کی فضول حرکتیں کرتا ہے، کیا کہیں گے؟ میں نے ان کو تاؤ دلانے کی کوشش کی۔ 2 گھنٹے سے میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تھی۔ یہ میری زندگی ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تو کیا انوکھا، برا کیا کرتا ہوں؟ لوگ جلیں تو جلیں، ہم کیا کریں؟ شاہ میر نے نہایت مصروف انداز میں جواب دیا، اور میں نے لمحہ بھر کے لیے جب آئینے میں ان کو دیکھا تو دل کے کسی گوشے سے خوشی اور شکر بھرا احساس نکلا۔ ان کی محبت کا انداز کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تھا تو میرے لیے۔ لیکن بس کبھی کبھی ان اوٹ پٹانگ حرکات سے میں تنگ آ جاتی تھی۔ یہ سچی بات تھی کہ شاہ میر نے مجھے شادی میں دیکھا، پہلی ہی نظر میں محبت سے عشق ہو گیا انہیں مجھ سے۔ نتیجے کے طور پر ان کی شادی بھی ہو گئی، اور شادی کے بعد بھی ہر دن ان کی محبت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا وہ بیگ کوم دو، شاہ میر نے میرے بالوں کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ لیجیے جناب، اور خدا کے لیے اب بس کریں، ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں سن ہو رہی ہیں۔ ابھی الفاظ منہ ہی میں تھے کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ شہناز بھابھی حسب عادت
کسی کو اطلاع دیے دستک دیے بغیر اندر تھی۔ جہاں مجھے ناگواری ہوئی، میں نے پہلی بار شاہ میر کے چہرے پہ بھی ہلکا سا ناگواری کا تاثر دیکھا، اور سچ کہوں تو شاہ میر کے تاثرات مجھے بھی اچھے لگے۔ آخر کو مینرزم بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ خیریت بھابھی؟ شاہ میر نے پوچھا۔ شہناز بھابھی بھی شاہ میر کا موڈ بھانپ گئی، فوراً ہی شہد آگی لہجے میں بولی، چندا تم آفس سے آئے خبر ہی نہیں ہوئی، رات کے 10 بج رہے تھے، میں تو پریشانی میں بوکھلائی دلہن کو ٹیلی فون کرنے کا کہنے آئی تھی، اور جو کچھ دیر پہلے میں نے شاہ میر کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات دیکھے تھے، ایک دم وہ شرمندہ ہو گئے۔ سوری بھابھی ماں، میں تو شام ہی آ گیا تھا، آتے ہی سو گیا، پھر موڈ ہی نہیں ہوا باہر آنے کا۔ کیا سونو نے نہیں بتایا؟ شاہ میر نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میری تو جان ہی سلگ گئی۔ ایک تو ہر چال میں یہ عورت کامیاب ہو جاتی ہے، اپنے اس طرح کمرے میں آ جانے کا جواز بھی دے دیا، اور ساتھ ہی شاہ میر کی ان کے دربار میں غیر حاضری کا بھی سنا دیا۔ کیا شاہ میر کی گاڑی ان کو گیراج میں نظر نہیں آئی تھی؟ حد ہوتی ہے عیار پنے کی۔ میں نے ایک بار پھر دکھی ہوتے ہوئے سوچا، چلے چھوڑے بھابھی ماں، آپ ریلیکس ہو جائیں، آئندہ یہ بندہ آپ کو اپنے آنے کی اطلاع دیے بغیر سانس بھی نہیں لے گا۔ شاہ میر نے ان کو خوشامدانہ انداز میں کہتے ہوئے رخصت کیا، جو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے غصے سے بالوں میں سے ساری پینے نکال کر بال سیدھے کر لیے۔ شاہ میر نے اپنی 2 گھنٹوں کی محنت کو یوں اکارت ہوتے دیکھا تو ایک دم ہی چلانے لگے، سونو یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے اتنے پیار سے تمہارے بال بنائے تھے، کیوں خراب کیے؟ ابھی میں نے ٹھیک سے دیکھے بھی نہیں تھے۔ لیکن میں اس وقت بہت غصے میں تھی۔ شاہ میر اٹس ٹو مچ، میری آواز میں بھی غصہ تھا۔ سونو؟ شاہ میر کا لہجہ بھی ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے، شاہ زین بھائی کی بیوہ، وہ شاہ زین بھائی جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، باپ کی طرح سایہ بن گئے میرا، ان کی بیوی میرے لیے انہی کی طرح قابل احترام ہے۔ تم میری عزیزت جان سہی، لیکن بھابھی ماں کے متعلق آئندہ کوئی بات نہیں سنوں گا میں۔ شاہ میر کا سرد اور برفیلا لہجہ مجھے اندر تک جما گیا۔ میں ایک ٹک ان کو دیکھے گئی، کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، اور پھر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور غصے ہی میں باہر چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر ایک دم بدل گیا، خوبصورت رنگ ایک دم دھندلے ہو گئے۔ میں اپنی سسکیاں دباتی شاہ میر کا پتہ کرنے باہر آئی تو کوریڈور میں بیٹھی شہناز بھابھی کو دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی، یوں جیسے کسی کی خوشی بھری روشنی چھین کر وہ اپنے اندر بھر رہی ہوں۔ ان کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، آئندہ میری حکمرانی میں دخل اندازی نہ کرنا۔ بظاہر وہ تسبیح کے دانے گراتی کتنی بے ضرر سی لگ رہی تھی، اتنی پرسکون جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ اوہ یہ نفسیاتی مریضہ، میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ آئندہ دنوں میں شاہ میر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، وہ مجھ سے کچھ شرمندہ بھی تھے، کہا نہ کہ میں ان کی ساری محبتوں کا محور تھی۔ یہ الگ بات کہ خاندان کی بزرگ کی حیثیت میں احترام کا محور شہناز بھابھی یعنی بھابھی ماں تھی، جو ہمیشہ نمبر لے جاتی تھی۔ میں بھی آئندہ کے لیے محتاط ہو گئی تھی، مجھے اپنے شوہر اور گھر سے مطلب تھا۔ اب میں اس عورت کی چالوں کا نشانہ بن کر اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار سکتی تھی۔ اور پھر اس دن جب شاہ میر نے آفس سے آتے ہی کہا، سونو میری کچھ پیکنگ کر دو، مجھے کچھ روز کے لیے اسلام آباد جانا ہے، اور اپنی فرمائشی لسٹ بھی بندے کو دے دو، بولو کیا چاہیے۔ میں اور شہناز بھابھی اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ بھابھی ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہ میر کی آواز میں عجب بے قراری تھی، وہ شاید بھابھی کو دیکھ نہ پائے تھے۔ میں نے خاموشی سے بھابھی کی طرف دیکھا تو میری نظروں کے تعاقب میں شاہ میر کی نظر ان پہ پڑی۔ ایک دم الرٹ ہو کر ان کو سلام کرنے لگے۔ کیوں شاہ میر، کبھی ہم سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو۔ بظاہر سادہ سے انداز میں کہا گیا یہ جملہ بھابھی کی کسی بڑی بدمزگی کا آغاز لگتا تھا مجھے، اس لیے میں اکثر ایسی باتوں پر خاموش رہنے لگی تھی۔ بسم اللہ، پہلے آپ کی فرمائش پھر کسی اور کی باری، شاہ میر نے خوش دلی سے کہا، اور ان کی اس جی حضوری پر میرا خون جل کے رہ گیا۔ ارے چندہ، میں نے کیا فرمائش کرنی ہے، بس وہ فاخرہ آپا کی بیٹی یاسمین کی شادی کی تقریب آنے کو ہے، تم اس کے لیے 2 ایک اچھی ساڑیاں لیتے آنا، سنا ہے اسلام آباد کے باڑے میں بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ساڑیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے خالص درمیانی کلاس کی عورتوں کی طرح تبصرہ کیا۔ کیا بھابھی باڑے سے؟ ارے میں فہد کی بیوی سے کہوں گا کہ وہ کسی اچھی شاپ سے جا کر ہماری بھابھی جان کی فرمائش پوری کریں۔ شاہ میر نے بہت احترام سے ان کو جواب دیا۔
تو بھابھی نے بڑے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا. ان کے چہرے پہ بڑی چیلنج کرتی مسکراہٹ تھی. میں چاہ کر بھی اسے برداشت نہ کر پائی، اسی لیے فوراً منظر سے ہٹ گئی. اپنے کمرے میں آتے تک شہناز بھابھی کی چیلنج کرتی مسکراہٹ میرے پیچھے آئی تھی اور میرا سیر و خون جلا گئی تھی. اور اس دن جانے رات کا کون سا پہر تھا، دھیمی سی موسیقی کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی. شامیر کو گئے 1 دن ہو گیا تھا. اداسی اور فراغت کی وجہ سے میں رات کا کھانا زہر مار کرتے ہی اپنے کمرے میں آ لیٹی تھی اور شامیر کو مس کرتے ہوئے کئی شکوے ان کی تصویر سے کر ڈالے جو عموماً ان سے نہ کر پاتی. اور میرا واحد شکوہ شہناز بھابھی ہی تھی. اور ابھی شامیر کی لمبی رومانٹک کال سن کر مجھے ٹوٹ کر نیند آئی تھی کہ ہلکی ہلکی موسیقی سے میری آنکھ کھلی. میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا جبکہ آواز نیچے سے آ رہی تھی، بھابھی اور اماں جی کے کمروں کی طرف سے. اماں تو نیند کی دوا لے کر سوئی تھی، ان کو کم خوابی کی شکایت تھی. اور شہناز بھابھی غالباً عشاء کے بعد وظیفہ کر کے سوتی تھی. ہفتے کے 3 دن وہ روزے سے ہوتی تھی، اس لیے وہ سحری کے لیے جلدی اٹھا کرتی تھی. اور پھر اس وقت میوزک کس نے لگایا ہے؟ میوزک کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن میری حس بہت شارپ تھی. ذرا سا کھٹکا یا غیر معمولی بات پر کئی دفعہ میری آنکھ کھلتی رہتی تھی. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ تجسس نے مجھے اٹھنے پہ مجبور کر دیا. میں دبے قدموں چلتی نیچے سیڑھیاں اتری تو آواز کا فوراً اندازہ ہو گیا. یہ آواز شہناز بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی. میں چلتی ہوئی دروازے تک گئی جو ادھ کھلا تھا، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ نہایت حیران کن تھا. جہاں شہناز بھابھی گہرے سرخ رنگ کے بغیر آستین کے چھوٹے سے بلاؤز پہ باریک جارجٹ کی کڑی ہوئی ساڑی پہنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوئی مگن کھڑی تھی. میک اپ کا ڈھیروں سامان ان کے سامنے کھلا پڑا تھا اور اس کا استعمال ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا. تیز اور شوخ میک اپ کے باعث چہرہ بدل کر رہ گیا تھا تو بدن پر موجود لباس ان کے بدن کے نشیب و فراز بہت واضح کر رہا تھا. ایک عجیب سی کیفیت تھی ان کی آنکھوں میں. ہاں واقعی عجیب سی. یہ کیفیت تو ایک بیاہتا عورت ہی جان سکتی ہے، ایک تشنگی اور محرومی کی اور کچھ چھین لینے کی جو وہ ساری دنیا کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، اکیلے میں کر رہی تھی. جو منظر میرے سامنے تھا وہ اتنا حیران کن تھا کہ میں مصلحتاً بھی دروازے سے نہ ہٹ سکی اور کسی شوق کے عالم میں بس دیکھتی رہ گئی. شہناز بھابھی نے ساڑی کا پلو اتار دیا تھا اور اپنے بالوں پر دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتی آنکھیں بند کیے جانے کس تصور میں تھی. بے انتہا حسین مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو گھیر رکھا تھا. اور پھر جانے کیا ہوا، ان پر کیسی وحشت آئی تھی کہ انہوں نے ایک دم اپنا لباس پھاڑنا اور تار تار کرنا شروع کر دیا. نیم بڑھنا جسم اور ارد گرد تار تار لباس اور ان کی کسی معصوم لڑکی جیسی بے بسی سے رو دینے کی کیفیت نے مجھے اندر تک دہلا کے رکھ دیا. شہناز بھابھی کے خوبصورت وجود کو سراہنے والا اب اس دنیا میں کوئی نہ تھا. اور یہ کوئی شہناز بھابھی سے پوچھتا کہ شاہ زین بھائی نے اپنی زندگی میں ان کی ہر خواہش پوری کی تھی لیکن کبھی کھل کر ان سے اپنی پسندیدگی کا، محبت کا، ان کے حسن کا اقرار نہ کیا تھا. اور اب ان پر زندگی کا ہر راستہ بند تھا. ان کو بھابھی ماں اور اللہ والی کا درجہ دے کر ان کی خوشیوں کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے. اب وہ اس طرح کے چمکتے دمکتے لباس کو دنیا سے چوری چھپے پہنتی تھی اور پھر اس کو پھاڑ کر تار تار کر دیتی تھی، جیسے دنیا والوں نے ان سے یہ لباس، یہ رنگ اور خوشی کے منظر چھین لیے تھے. شہناز بھابھی نے روتے روتے ایک دم سر اٹھایا. ایک لمحے کو تو وہ ساکت ہو کے رہ گئیں. یوں ان کی بے بسی اور موز اور خواہش کے تڑپنے کا نظارہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا. بھابھی کے وجود پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور چہرہ اتنا پیلا پڑ گیا کہ مجھے فکر ہوئی ان کو کچھ ہو نہ جائے. میں نے پچھلے ہر رویے کو بھلا کر آگے بڑھنے کو ترجیح دی. ان کو بڑھ کر پلنگ پہ بٹھایا، پھر پانی پلایا. پانی پینے کے بعد وہ اپنے چھلکتے بدن کو کبھی کہیں سے اور کبھی کہیں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے پیار سے ان کے بال سمیٹتے ہوئے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر شہناز بھابھی کا رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا. انہوں نے اپنا ہر دکھ اور آنسو مجھ پر کھول دیا. شاہ زین بھائی کے اپنی بیوی کے لیے وارفتگی اور محبت کے اظہار میں کنجوسی بھابھی کی چھوٹی عمر کی منہ زوری پر آگ بن کر برستی تھی. پھر شاہ زین بھائی کی وفات پر
لوگوں کا زبردستی ان کو اونچی کرسی پر بٹھا کر بڑا رتبہ دینا جس پر بیٹھے بیٹھے وہ ہانپنے لگی تھی۔ ساری عمر وہ محبت کو ترستی رہی کہ کوئی ان کو بھی ٹوٹ کر چاہے، ٹوٹ کر ان کی تعریف کرے۔ لیکن اب تا حیات بھابھی کو یہ سب سہنا تھا، اور پھر یہ لمبی لمبی کچھ سرگوشیاں کرتی راتیں اور ان کے ٹھنڈے میٹھے پہر میں کوئی ساتھی ان کی تنہائی بانٹنے کو نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے محبت کو ترسی ہوئی ایک عورت رہی تھی، اس لیے اب جو کبھی کبھی ان کا دل منہ زور ہو جاتا تو وہ شاہ میر سے مختلف بہانوں سے منگوائے لباس خود پہنتی اور پھر پہن کر تار تار کر دیتی، اور جب لباس تار تار ہو جاتا تو ان کو اپنی زندگی کے تار تار ہونے کا دکھ رلا دیتا تھا۔ بھابھی، میں نے دکھ سے اپنا رکا سانس باہر نکالتے ان کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا، اور وہ روتے روتے جانے کب بے سدھ ہو گئی۔ میں نے ان پر چادر ڈالی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر سے لاک لگا دیا، اور پھر باقی کی تمام رات میں نے یہ سوچ کر کانٹوں پہ بسر کی کہ کیا ہم اس طرح کسی کی خوشیوں پر تالے لگا سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بیوہ کا فوراً نکاح کر دینے پر زور دیا، اور ہم کیسی قوم ہیں، اپنی احترام سے پچ پچ کرتی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر کیا اس بادشاہ اعلیٰ کے حکم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے؟ اور جب دین کے ان سنہری اصولوں کو میں نے شاہ میر کے سامنے رکھا تو وہ کیسی بے چینی سے اپنی ساری انگلیاں بالوں میں پھنسائے پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے ان کو اس موضوع کے لیے گھیرا تھا۔ آج اتنے دن کی محنت کے بعد وہ کچھ قابو آئے تھے میری بات سننے کے لیے۔ کیا ہم ہندو ہیں جو بیوہ کی شادی نہیں کر سکتے؟ بولیں شاہ میر۔ میں نے جذباتی طور پر شاہ میر کو گھیرا تھا، اور اب ان کو ایک حقیقت کا رخ دکھا کر 3 زندگیوں کو بچا لینے کی استدعا کر رہی تھی، اور وہ 3 زندگیاں فیضان، خیام بھائی اور سب سے بڑھ کر شہناز بھابھی کی تھی۔ اور میری توقع کے عین مطابق پہلے تو شاہ میر یہ ماننے پر ہی تیار نہ تھے کہ بھابھی ماں کی بھی شادی ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ والی کے ایک بہت اونچے مقام پر بیٹھ چکی ہیں۔ پھر آخر تھک کر میں نے جب صرف اتنا کہا کہ آپ خیام بھائی کے رشتے کی بات ایک بار بھابھی سے کر کے تو دیکھیں، تو وہ میرے اتنے یقین پر ٹھٹک کر رہ گئے۔ شاہ میر کا گھبرا گھبرا کر رک رک کر خیام بھائی کے متعلق رائے لینا، اور پھر ایک دم سے ہی ان کا چونکنا۔ شہناز بھابھی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور بوکھلاہٹ نے ان کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ اتنی بے خبری! لیکن وہ اپنا کیا کریں جنہوں نے ان کو صرف اعلیٰ درجہ دے رکھا تھا؟ وہ ان درجات کے علاوہ ایک عورت بھی ہو سکتی تھی، وہ بھول گئے تھے، اور اب کمرے میں پریشانی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سونو، میں نے تو خیام بھائی کو بھابھی کے ساتھ بہن کی طرح ہی جانا ہے۔ شاہ میر، اگر آپ نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے محرم اور نامحرم رشتے بتا دیے ہیں۔ آپ جس کو مرضی بھابھی کا بھائی سمجھیں، اللہ کے حکم کے مطابق نا خیام بھائی کوئی ان کے بھائی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کیوں تربیت کے سالوں میں ہماری مائیں ہمیں اپنے کزنز کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکتی ہیں؟ بظاہر یہ منہ بولے بہن بھائی کے نزدیکی رشتے ہمیشہ ہی تباہی لاتے ہیں۔ بھائی صرف ماں جایا ہوتا ہے، اور باقی سب نامحرم رشتے ہیں جن سے ہم لڑکیوں کو دور رہنے اور بچنے کا حکم ہے، اور پھر انہی نامحرموں سے ہمارے والدین ہمارے لیے ایک محرم چنتے ہیں۔ ہم کو صرف ان سے نزدیک رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر یہ 2 محرم مل کر ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اور اس سے نافرمانی کرنے والا ہمیشہ تباہی کا سامنا کرتا ہے۔ اسلام میں ایسے کسی اللہ والے کی گنجائش نہیں جو رہبانیت اختیار کر لے۔ یہ تو عیسائیوں کا نظریہ ہے شاہ میر۔ شاہ میر، آپ خود شادی شدہ ہیں، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ خوراک کے علاوہ بھی ایک جوان جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو صرف نکاح کے بعد ہی جائز طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں شاہ میر؟ اسی لیے تو ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پاکیزہ رستہ دکھایا، نکاح کو ہم پر حلال کیا۔ شاہ میر، کیا ہم اچھے مسلمان بھی ہیں؟ میں نے دکھ سے منہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی شاہ میر کے بازو مجھے اپنے گرد حائل ہوتے محسوس ہوئے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سنو سونو، مجھے تمہارا ہاتھ اور ساتھ چاہیے،
مجھے اس سب کا سامنا کرنے کے لیے مضبوطی چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی شہناز بھابھی کی زندگی میں کھوئی ہوئی تمام خوشیاں واپس لا کر انہیں دوں گا۔ اور ان کی اس بات پر میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ اپنے اندر مجھے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا، بہت ڈھیر سارا سکون۔ بھلے کچھ اچھا وقت گزر گیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شہناز بھابھی کی دعائیں اور تکلیفیں دیکھتے ہوئے اور اس طرح آج شام ہمارے گھر میں منعقدہ ایک چھوٹی سی تقریب میں شہناز بھابھی مسز خیام بن کر حسین پریوں کا روپ دھارے اپنے شہزادے کے سنگ رخصت ہو گئی ہیں۔ سب سمیٹ کر عشاء کی نماز کے ساتھ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور دل سے شہناز بھابھی کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کی کہ جنہیں کبھی میں اپنی زندگی میں کانٹا سمجھا کرتی تھی، جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد گناہ کا راستہ چننے کی بجائے جس قدر ہوا اپنے پروردگار کو پکارا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں بہت رحیم اور کریم ہے۔ وہ دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ سونے کے لیے شاہ میر کے پہلو میں لیٹی تو ان کے چہرے کا سکون اور چمک مجھے آج ان کے شادی کی پہلی رات میری محبت اور استقبال میں جلائے دیوں کو بھی مات دیتی لگ رہی تھی۔ وہ پرسکون تھے کہ اگر آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش لیٹے ہیں تو برابر کے کمرے میں کوئی اپنی جوانی پر سوگ کرتا ہوا چیخو پکار نہیں کر رہا، اور ہم دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں، سچ ہے کہ حقیقی خوشی تو صرف اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے میں ہی ہے۔